बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने अफ़गान महाजरीन के लिए इमदाद भेजी है राशन की सूरत में। ये इमदाद भेजी गई है अफ़गानिस्तान, और ये वो अफ़गान महाजरीन हैं जो पाकिस्तान से गए हैं। इस मामले पर बात करनी है। इस इमदाद का क्या मकसद है, ये किस नेक्स्ट लेवल का फैंतरा है हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान इस महाज पर क्या कर रहा है ये। और जो गुज़श्ता दिन गुज़रा है, ये एक बार फिर वज़ीरिस्तान पर बहुत भारी गुज़रा है। एक क्वाडकॉप्टर का हमला है या ड्रोन हमला है या मार्टर गोला गिरा है। 4 मासूम बच्चे इसमें शहीद हुए हैं। इस मामले पे बात करनी है। कुछ एक तरफ से दावा है, फिर दूसरी तरफ से दावा है। लोग बड़ा सख्त परेशान हैं, दुखी हैं। वज़ीरिस्तान के और बन्नू में एक अनोखा एहतजाज हुआ है बदअमनी के ख़िलाफ़। अमन के लिए ये लोग निकले थे बन्नू के लाखों की तादाद में। बन्नू में अमन मार्च किया गया था और इसके बाद एक दूसरा मार्च किया गया था। लेकिन इस मरतबा बन्नू के लोगों ने एक अनोखा एहतजाज किया है, इस पर भी बात करनी है। एक अफ़गान तालबा के हवाले से मैंने आपको बताया था पिछली एक वीडियो में कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा में एक वाक़या हुआ जब एक फ़ारिग़ तहसील तालबा ने अपनी डिग्री वसूल करना चाहिए अपने 3 झंडों वाले जो अफ़गान परचम है उसको ओढ़ कर, तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उनको रोका और उनसे वो झंडा लिया और उसके बाद उनको जाने दिया कि जी आप डिग्री वसूल करें। इस कॉन्वोकेशन के मेहमान ख़ुसूसी थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तालीम मीना खान आफरीदी। और बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने बड़ा इस पे अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे इल्म में होता तो मैं इलाव करता, मैं इजाज़त देता इस तालबा को। आज अच्छी बात ये हुई है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया था इस अमल का। तो बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा की इंतज़ामिया ने इस तालबा को, इस अफ़गान तालबा को बुलाया, इसके वालिद गिरामी को बुलाया, और ये अफ़गान तालबा जो है ये अफ़गानिस्तान का अपना 3 रंगों वाला जो झंडा है ये ओढ़ कर दोबारा से डिग्री वसूल कर रही है। ये एक अच्छा कदम था। एक किस्म का जो गलती हुई थी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से, उसका अज़ाला किया गया है। आतहीन बाकी सारे मामलात पे बात करते हैं, लेकिन तफसीली वीडियो की जाने बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। इस चैनल के ज़रिए आपको वो सारी ख़बरें मैं देने की कोशिश करता हूँ जो बाकी जो रेगुलर हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उस पर इस किस्म की ख़बरें आपको ज़्यादा तफसील से नहीं बताई जाती। हिंदुस्तान ने एक नेक्स्ट लेवल का पैंतरा बदला है और ये अब अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तान पे हमलावर है। और किस सूरत में हमलावर है? एक तो ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं जो अफ़गान साइड से हमलावर होते हैं पाकिस्तान पर, ये कहा जाता है कि ना सिर्फ ये मिलिटेंट्स बल्कि जो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद जो लोग हैं, जो तंजीमें हैं, उनको भी हिंदुस्तानी एजेंसी राह सपोर्ट करती है, फ़ंड करती है। ये अब सारी सूरत हाल, और ये जो एक खुफिया दौरे के हवाले से बात हो रही है इब्राहिम सदर के, और फिर जयशंकर की बातचीत अमीर ख़ान मुत्तकी से, इसके बाद ये जो तस्वीरें आई हैं, ये 5000 ख़ानदानों के लिए राशन भेजा है हिंदुस्तान ने। ये वो ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान ने जिनको भेजा अफ़गानिस्तान वापस, ये अफ़गान महाजरीन हैं। ये जो पैकेजेस हैं इन पे बाकायदा लिखा हुआ है कि ये गिफ्ट है हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से और हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से अफ़गान महाजरीन के लिए। कोई 5000 ख़ानदानों के लिए ये पैकेजेस जो हैं ये भेजे हैं हिंदुस्तान ने, और पर पैकेज एक पैकेज में 11 फूड आइटम्स हैं जिनमें बज़ाहिर जो वो नज़र आ रहा है इसमें शायद तेल है या बाकी खुराक की अशिया हैं। इस इमदाद का मकसद क्या हो सकता है? अब ज़ाहिर है कि इससे पहले भी अफ़गान महाजरीन जाते रहे हैं। 2023 से हम देख रहे हैं, अक्टूबर नवंबर से ये सिलसिला, जब अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म थे, तो ये सिलसिला हमने देखा कि अफ़गान महाजरीन को ज़बरदस्ती भेजा गया, रज़ाकाराना भेजा गया, जिस भी तरीके से भेजा गया। ये सिलसिला आज भी जारी है। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन लड़ाई हुई,
اس دوران بھی افغان مہاجرین کی رضاکارانہ طور پر واپسی کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ جب اسحاق ڈار وزیر خارجہ پاکستان کے یہ 19 اپریل کو کابل گئے تو وہاں پر بھی اور اس سے پہلے بھی افغان حکومت نے، افغان طالبان نے یہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا افغان مہاجرین کی اس طریقے سے واپسی کے حوالے سے۔ کس طریقے سے واپسی کے حوالے سے؟ ان کے نزدیک یہ جو طریقہ تھا پاکستان کا یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ باوقار طریقہ نہیں تھا۔ پاکستان نے پھر یقین دہانی کرائی کہ جی باوقار انداز میں ان کو بھیجا جائے گا۔ افغان حکومت نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی پاکستان سے کہ جی آپ افغان مہاجرین کا جو انخلا ہے یہ روک دیں، انہوں نے کہا آپ باعزت طریقے سے ان کو جانے دیں۔ یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو جائیدادیں افغان مہاجرین نے پاکستان میں بنائی ہیں، جو ان کے اثاثے ہیں، جو چیزیں وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہی کیوں نہ ہوں، ان کے مال مویشی، ان کے بہت سارے دیگر جو شکل میں جو اشیاء ہیں، یہ ان کو منتقل کرنے کی اجازت دی جائے افغانستان۔ یہ باقاعدہ پاکستان نے پھر اجازت دی، اس کے لیے یقین دہانی کرائی کہ جو بھی لیگل طریقہ ہوگا اثاثوں کی منتقلی کا وہ اپنایا جائے گا۔ اب یہ پہلگام واقعے کے بعد اور پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی کے بعد ہندوستان کو خیال آیا ہے کہ یہ بھی تو ایک سائیڈ ہے، یہاں سے بھی تو ہم پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک دو ویڈیو پیچھے جب آپ چلے جائیں اور میری ایک ویڈیو دیکھیں تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ساری صورتحال کو افغان طالبان جو ہیں یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ افغان طالبان کا حق ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ، چاہے وہ ہندوستان ہے کہ چاہے وہ اسرائیل ہے، وہ اس کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ افغانستان کی موجودہ حکومت ایک آزاد حکومت ہے، ایک خود مختار حکومت ہے۔ نہ ہم ہندوستان کو روک سکتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ تعلقات نہ بنائیں، نہ ہم افغان طالبان کو روک سکتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ پنگیں نہ بڑھائیں۔ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ افغان طالبان کو چاہے وہ مالی مدد کوئی ملک کرے، اس قسم کا راشن کی صورت میں کوئی مدد کرے، کوئی وہاں پہ پروجیکٹ شروع کرتا ہے، کسی اور طریقے سے مدد کرتا ہے، تو افغان طالبان کو یہ مدد وصول کرنی چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ افغان طالبان نے انکار نہیں کیا، افغان طالبان کو انکار کرنا بھی نہیں چاہیے۔ افغانستان کی جو وزارت مہاجرین ہے انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ ہندوستان سے یہ امدادی پیکیجز جو ہیں یہ آئے ہیں اور یہ سلسلہ بڑھایا جائے گا۔ اب فوری طور پر ان افغان مہاجرین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو پاکستان سے گئے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایران سے بھی بہت سارے افغان مہاجرین ہیں، لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ یہ افغان مہاجرین کے لیے ہیں جو ریسنٹلی افغانستان میں واپس آئے ہیں۔ اب افغان مہاجرین ایک تو جس طریقے سے ان کو بھیجا جا رہا ہے، یا جو اینٹی پاکستان جذبات ہیں، پاکستان مخالف جو جذبات ہیں وہ افغانستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہیں۔ بہت سارے افغان ایسے ہیں کہ جو پاکستان کی پالیسی سے نالاں ہیں۔ بے شمار لاکھوں کی تعداد میں ایسے افغان مہاجرین ہیں جو پاکستان کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستان کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، سابقہ حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو یہاں پہ جگہ دی، 40-45 سال تک ان کی مہمان نوازی کی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم بار بار یہی کہتے رہے کہ ان افغانوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جائے تاکہ یہ اچھی یادیں لے کر افغانستان منتقل ہوں، تاکہ یہ پاکستان کے سفیر بن کر وہاں پہ کام کریں۔ لیکن اب انہی افغان مہاجرین کو امداد دی جا رہی ہے ہندوستان کی طرف سے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس اہم معاملے پر ظاہر ہے کہ پاکستان کی نظر ہے۔ جو ایک سہ فریقی اجلاس ہوا تھا 10 مئی کو، اب ایک سہ فریقی ملاقات ہونی جاری ہے بیجنگ میں انتہائی اہم سرگرمی ہونے جا رہی ہے۔ اس میں وانگ ای جو چین کے وزیر خارجہ ہیں، افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یہ آپس میں ملاقات کریں گے۔ مزید ان تین ملکوں کا جو مسائل ہیں اور جو آنے والے جو پروجیکٹس ہیں مستقبل کے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور جو موجودہ خطے کی جو صورتحال ہے اس سلسلے میں بھی بات ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ فوکس جو ہے وہ رہے گا یہی بیجنگ کے جو سرگرمیاں ہیں، اور یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں جیسے پیکیجز بھیجنا، ٹیلی فونک کنورسیشن، کسی افغان عہدیدار نے خفیہ طریقے سے دورہ کیا ہندوستان کا، انڈین میڈیا جو ہے اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرے گا۔ آتے ہیں وزیرستان کے حملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وزیرستان میں حملہ ہوتا ہے، اور یہ حملہ جو ہے یہ بہت دردناک حملہ اس حوالے سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرون حملے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی ڈرون حملہ ہوا ہے،
شمالی وزیرستان کی تحصیل میرلی کے گاؤں ہرمز کے اندر۔ اب اس میں طرح طرح کی اطلاعات ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس ساری صورتحال میں یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 4 معصوم بچے جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں جو سوشل میڈیا کے کچھ جو اکاؤنٹس ہیں اس حوالے سے بھی اور کچھ حقائق کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حقائق کیا ہیں۔ اب حقائق کی تہہ تک پہنچنا یہ بڑا مشکل ہے۔ وزیرستان تک پہنچنا، وہاں رسائی، یہ بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے۔ وہاں کے سابق جو ممبران پارلیمنٹ ہیں یہ بات کرتے ہیں، موجودہ جو ممبران پارلیمنٹ ہیں یہ بات کرتے ہیں۔ خیبر سے جو تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں اقبال آفریدی، انہوں نے آج قومی اسمبلی سے میں خطاب کیا اور اس معاملے کا ذکر کیا۔ تیسری بات جنابی چیئرمین صاحب، تیسری بات وہاں پہ جو وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوا ہے، تو دیکھیں اگر یہ آزمائشی پروازیں وہاں پہ ڈرون کے کرتے ہیں اور انڈیا کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اور بات ہے۔ یہ پہلے اپنے ڈرون سے ہی کرے، ان کی 10 کلومیٹر کے لیے جو ڈرون جاتی ہے وہ 3 کلومیٹر میں گر جاتی ہے، وہاں پہ جو معصوم مرتے ہیں۔ مجھے ذرا جواب دے کہ اگر کسی کے گھر پہ، کسی پارلیمنٹیرین کے گھر پہ ایک ڈرون گرتا ہے، اس کی ماں مر جاتی ہے، اس کی بہن مر جاتی ہے، اس کے بچے مر جاتے ہیں، تو جواب کون دے گا؟ آج وہاں پہ ماتم ہے، وہاں پہ معصوم بچے مرے ہیں، جواب کون دے گا؟ بڑی مہربانی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معروف صحافی حامد میر نے ٹویٹ کیا اور اس حوالے سے جو صورتحال ہمیں شمالی وزیرستان کے اندر نظر آتی ہے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی اس طرح کا ڈرون حملہ ہوتا ہے، انہوں نے لکھا حامد میر نے کہ جب بھارت کے ڈرون حملے پاکستان میں معصوم بچوں کی جان لیتے ہیں تو ہم بھارت کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جب وزیرستان میں ڈرون حملہ معصوم پاکستانی بچوں کی جان لیتا ہے تو کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ ان پاکستانی بچوں پر ڈرون حملہ ظلم ہے یا نہیں؟ کیا کوئی بتائے گا کہ معصوم بچوں کی جان کیوں گئی؟ کون ذمہ دار ہے؟ اچھا، اس کے یہ انہوں نے ٹیک کیا باقاعدہ محسن داوڑ کا جو ٹویٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے ٹویٹ میں کہ 3 معصوم بچوں کو جو ہے وہ مارا گیا ہے ڈرون سٹرائک میں۔ یہ محسن داوڑ کا ٹویٹ ہے۔ دی خراسان ڈائری اسی قسم کے معاملات پر بہت گہری نظر رکھتا ہے، یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے خصوصاً ڈیجیٹل میڈیا پہ۔ تو خراسان ڈائری نے لکھا ہے کہ یہ کوڈ کاپٹر سٹرائک تھا ہرمز ولیج میں، میرلی تحصیل، نارتھ وزیرستان میں، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے دی خراسان ڈائری نے کہ اس میں 3 معصوم بچے جو ہیں، مقامی جو بچے ہیں، یہ اس میں جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں۔ اچھا، دی خیبر کرونیکلز یہ بھی اسی قسم کے معاملات کی رپورٹنگ کرتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا آؤٹ لیٹ ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اعلیٰ سیکیورٹی ذرائع نے خیبر کرونیکلز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا شمالی وزیرستان میں بھارتی ساختہ ڈرون حملے سے 24 گھنٹے پہلے بھارتی ایجنسی را کے قریب سمجھے جانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اکشت سنگھ نے فتنہ الخوارج کے ذریعے دہشت گرد حملہ کرنے کی پیشگوئی کر دی تھی۔ اس سے بڑا اب کیا ثبوت رہ گیا ہے کہ بھارت ہاری ہوئی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے نہتے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ مختلف اس کے پہلو ہیں اس واقعے کے۔ واقعہ بڑا دردناک ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ سوالات ہیں، 2 طرفہ سوالات ہیں۔ اگر کوئی یعنی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ کیا گیا ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ فورسز اور عوام کے بیچ میں اس قسم کے واقعات سے فاصلے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ٹانک میں دیکھا مبینہ طور پر ڈرون حملہ ایک مسجد پر ہوا تھا، یا مارٹر گولہ گرا تھا، اس میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان شہید ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی شمالی وزیرستان میں اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا واقعی ملیٹنٹس جو ہیں ان کے ہاتھ ڈرون ٹیکنالوجی لگی ہے؟ کچھ پاکستانی میڈیا چینل نے خصوصاً اب مشرق ٹی وی باقاعدہ عالمگیر خان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ملیٹنٹس کے ہاتھوں دہشت گردوں کے ہاتھوں یہ جو ڈرون ہیں یہ لگے ہیں اور یہ ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ وائرل ہے، باقاعدہ 2 جنگجو نظر آتے ہیں، جو کوڈ کاپٹر ہے یا ڈرون ہے، مجھے تو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، وہ اس ویڈیو میں ان کے پاس نظر آتی ہے۔ کیا حقیقت ہے
کیا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کیا واقعی پروپیگنڈا ہے، حقیقت میں کیا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو خطہ ہے خصوصاً خیبر پختونخوا کا جنوبی اور پھر وزیرستان، یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ بہت زیادہ مسائل کا حل یہ ہے کہ وہاں پہ کھلے دل کے ساتھ ایک مکالمہ کیا جائے، لوگوں کو سنا جائے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ جب اتنے حساس دن ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے معاملات خراب ہیں اور دوسری طرف سے اس قسم کے واقعات جب سامنے آ رہے ہیں اور جب قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، ریاست کے ساتھ فل سپورٹ کی ضرورت ہے، عوام اور فوج کو شانہ بشانہ ہونا چاہیے، پھر اس قسم کے واقعات جو ہیں اس سے بہت زیادہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اس کا رد عمل بھی بڑا لانگ ٹرم میں جو وہ ہمیں پھر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بنوں میں ایک انوکھا احتجاج ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، امن مارچ انہوں نے کیا، یعنی امن کی ڈیمانڈ انہوں نے کی۔ فرمان علی شاہ ایک اسکول ٹیچر ہیں، نورڑ علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ گزشتہ مہینے اپریل میں ان کو اغوا کیا گیا، میلیٹنٹس کی جانب سے شاید اغوا کیا گیا ہے، ابھی تک ان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ دوبارہ سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے اور وہ جو 16 نکاتی مطالبات کی فہرست ہے، بنوں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان مطالبات کو بھی نہیں مانا گیا اور جو ہے الٹا بنوں کے عوام کے اوپر مزید جو ہے وہ مسائل ان کے بڑے ہیں۔ ریسنٹلی کچھ پولیس آفیسرز جو ہیں ان کا تبادلہ ہوا ہے، جو RPO ہیں سجاد خان، یہ ریسنٹلی پوسٹ ان کو دی گئی ہے، یعنی ان کا تبادلہ کیا گیا ہے بنوں میں، بڑا ویلکم کیا گیا ہے ان کو بنوں میں۔ اور آج یہ جو انوکھا احتجاج ہوا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انوکھا احتجاج کس حوالے سے تھا۔ بنوں کی مختلف 5 یا 6 مقامات پر دھرنا دیا گیا۔ بنوں کے جو خارجی اور داخلہ جو راستے ہیں، یہاں پر مختلف جو علاقوں کے مشران ہیں ان کو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ آپ نے یہاں پہ سڑک کو بند کرنا ہے، جیسے کوہاٹ روڈ کو بنوں ٹاؤن شپ کے پاس بند رکھا گیا، ڈیرہ اسماعیل خان روڈ کو بند کیا گیا، اسی طرح باقی جو سڑکیں ہیں جو میران شاہ روڈ ہے اس کو بند کیا گیا دھرنا دے کر۔ یہ ایک انوکھا احتجاج تھا۔ اس قسم کے احتجاج کم از کم میں نے اپنے صحافتی کیریئر میں نہیں دیکھا کہ احتجاج کیا جائے، پورے بنوں کی جو سڑکیں ہیں ان کو دھرنا دے کر بند کیا جائے۔ یہ دھرنا اب ختم ہو گیا ہے، صبح سے لے کر 2 بجے تک یہ سلسلہ تھا اور بنوں کے تمام جو مشران ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے اس دھرنے میں شرکت کی اور انہوں نے اپنے مطالبات دہرائے۔ ٹیچر فرمان علی شاہ کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم اس سے بھی زیادہ جو احتجاج ہے اس میں شدت لائیں گے اور یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ معاملات اور بھی بہت زیادہ ہیں، ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں مزید کچھ معاملات پہ بات کریں گے۔ میری وہی گزارش کہ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے۔ مجھے اپنی رائے میں ضرور یاد رکھیے گا، کمنٹ باکس میں یہ لکھیے گا کہ یہ سلسلہ ہے یہ آپ کو پسند بھی آ رہا ہے یا پسند نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ۔